अस्सलाम वालेकुम। इल्म और दरियाफ्त के इस दिलचस्प सफ़र में खुश आमदीद। आज हम एक निहायत अहम मौजू पर बात कर रहे हैं, हज के लिए तिब्बी तैयारियां। ये वो मालूमात हैं जो माहिरीन, ख़ास तौर पर डॉक्टर सऊद जैसे तर्जबाकार अफराद के मशवरों पर मबनी हैं। मकसद ये है कि इस मुक़द्दस सफ़र को सेहत और हिफाजत के साथ मुकम्मल करने में मदद मिले। तो हम कोशिश करेंगे कि इन ज़राए से जो किलीदी मालूमात मिली हैं उन्हें इस तरह पेश करें कि हज का सफ़र आसान और महफूज हो। वालेकुम अस्सलाम। आपने बिल्कुल सही कहा। हज बिलाशुबा एक अजीम रूहानी तजुर्बा तो है ही, लेकिन ये जिस्मानी तौर पर भी आप कह लें कि काफ़ी मुशक्क़त तलब सफ़र है। इसलिए जी हाँ, मुनासिब तिब्बी तैयारी और एहतियाती तदाबीर ये बहुत ज़रूरी हैं ताकि हुज्जाज किराम अपनी इबादात पर पूरी तरह तवज्जो दे सकें। जी हाँ, और डॉक्टर सऊद और दूसरे माहिरीन भी वो इसी बात पर जोर देते हैं कि हज जिस्मानी तौर पर शायद तवक्को से भी ज़्यादा थका देने वाला हो सकता है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि जिस्मानी तौर पर तैयार रहना ये इतना अहम क्यों है, खासतौर पर कुछ लोगों के लिए। जी हाँ, ये एक बुनियादी नुक्ता है। देखें, सऊदी वजारत सेहत भी कुछ महसूस गुरोहों को ये मशवरा देती है कि वो हज पर जाने के फैसले पर संजीदगी से गौर करें या मुमकिन हो तो मुलतवी कर दें। अच्छा, किन लोगों के लिए? इसमें वो लोग शामिल हैं जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है, हामला खवातीन हैं या 12 साल से कम उम्र के बच्चे, और वो लोग भी जिन्हें दायमी बीमारियां हैं, जैसे कि? जैसे दिल के अमराज, गुर्दों के मसाइल, सांस की तकलीफ या बेकाबू ज़ियाबीतिस। इसी तरह जिनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है या जो कैंसर जैसी किसी संगीन बीमारी का इलाज करवा रहे हैं, उनको भी ख़ास एहतियात का मशवरा दिया जाता है। तो ये कोई पाबंदी नहीं है? नहीं नहीं, ये समझना ज़रूरी है कि ये कोई पाबंदी नहीं, बल्कि एक एहतियाती मशवरा है। वजह यह है कि आप देखें, हज के दौरान शदीद हुजूम होता है, मौसम की सख्ती होती है और बहुत लंबा पैदल सफ़र करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जिस्म पर काफ़ी दबाव डालती हैं। ये वाकई गौर तलब बात है। तो आइए इन तैयारियों पर अब ज़रा तफसील से बात करते हैं जो सफ़र से पहले की जानी चाहिए। हज्जाज किराम जिस्मानी तौर पर ख़ुद को कैसे तैयार कर सकते हैं, और ये तैयारी मेरा मतलब है कब शुरू कर देनी चाहिए? जी, ये तैयारियां तो सफ़र से कम से कम चंद हफ्ते, बल्कि मैं तो कहूँगी कि चंद महीने पहले शुरू कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिन पर फ़ौरन तवज्जो देनी चाहिए। जी। सबसे अहम है पानी का इस्तेमाल। अच्छा। अभी से रोज़ाना कम से कम 2 लीटर पानी पीने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि देखें, सऊदी अरब में हज के दिनों में दर्जा हरारत वो 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। हो, काफ़ी ज़्यादा। जी हाँ, तो ऐसे में जिस्म में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसलिए जिस्म को पहले से ही पानी का आदी बनाना बहुत ज़रूरी है। सही। पानी की अहमियत तो वाज़े हो गई। ग़िज़ा के हवाले से क्या कोई ख़ास हिदायत हैं? मतलब कुछ चीज़ों से परहेज़ करना या कोई ख़ास खुराक ज़्यादा लेनी चाहिए? यकीनन। देखें, कैफ़ीन वाले जो मशरूबात हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, इनका इस्तेमाल कम कर देना बेहतर है। अच्छा, क्यों? वो इसलिए कि ये मशरूबात जिस्म से पानी के इखराज को बढ़ा सकते हैं। तो इसके बजाय सादा पानी पिएं या जूस, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ग़िज़ा जो है वो मुतवाज़िन और सेहत बख्श हो, यानी ताज़ा फल और सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें। फाइबर वाली ग़िज़ाएं जैसे फल, सब्जियां, अनाज, ये कब्ज़ से बचाव में भी मदद देती हैं। अच्छा, कब्ज़ भी एक मसला हो सकता है? जी हाँ, सफ़र के दौरान माहौल और खुराक की तब्दीली की वजह से ये एक आम मसला बन सकता है। सही। और खाने के औकात या मिक़दार, उसमें भी कोई तब्दीली लानी चाहिए? हाँ, एक मुफीद हिकमत अमली ये है कि दिन में 3 बड़े खानों के बजाय आप 5 या 6 बार थोड़ा थोड़ा करके खाएं। अच्छा। जी, इससे होता यह है कि तवानाई की सतह मुस्तहकम रहती है और निज़ाम हज़म पर एकदम से बोझ भी नहीं पड़ता। ख़ास तौर पर रात को सोने से कुछ देर पहले वो भारी या ज़्यादा खाना खाने से गुरेज करना चाहिए। ठीक है। और अब आते हैं जिस्मानी सरगर्मी की तरफ। आपने कहा हज में बहुत चलना पड़ता है, तो उसके लिए क्या तैयारी की जाए? जी, ये तो तैयारी का एक लाजमी हिस्सा है। रोज़ाना कम से कम 30 से 45 मिनट तक तेज़ रफ्तारी से पैदल चलना शुरू कर देना चाहिए। तेज़ रफ्तारी से यानी सिर्फ टहलना नहीं?
نہیں، صرف ٹہلنا نہیں، ایسی واک جس سے دل کی دھڑکن تھوڑی تیز ہو، سانس کچھ پھولے، یہ جسم کو حج کے دوران جو طویل فاصلے پیدل چلنے ہیں، خاص طور پر مناسک حج کے دوران، اس کے لیے تیار کرے گا، اور آہستہ آہستہ آپ اس دورانیے اور رفتار کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی بنیادی تیاری، لیکن اگر کوئی شخص اپنی فٹنس کو مزید بہتر بنانا چاہے، جیسے کچھ لوگ جاگنگ کرتے ہیں یا آج کل وہ HIIT یعنی ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ، اس کا بھی بڑا ذکر ہے، کیا اس طرح کی زیادہ شدید ورزش بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ یہ پہلو کافی دلچسپ ہے۔ بلا شبہ، اگر کسی کی صحت عمومی طور پر اچھی ہے اور وہ پہلے سے ورزش کا عادی بھی ہے تو جی ہاں، جوگنگ، سائیکلنگ، سوئمنگ یا یہاں تک کہ ہٹ جیسی ورزشیں بھی جسمانی استعداد کو مزید بڑھا سکتی ہیں۔ یہ ہٹ کیا ہے ویسے؟ ہٹ میں یہ ہوتا ہے کہ مختصر وقفوں کے لیے بہت تیز شدت سے ورزش کی جاتی ہے اور پھر مختصر آرام ہوتا ہے، اور ریسرچ بتاتی ہے کہ یہ کم وقت میں بھی کافی مؤثر ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم احتیاط ہے۔ جی۔ اگر کسی کو دل کی بیماری ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، جوڑوں کا درد ہے یا کوئی اور طبی مسئلہ ہے، تو کسی بھی قسم کی نئی یا شدید ورزش شروع کرنے سے پہلے اپنے معالج یعنی فیملی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا لازمی ہے۔ بالکل۔ ان کی اجازت اور رہنمائی کے بغیر ایسا کرنا وہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ بہت اہم وضاحت ہے۔ اب آتے ہیں طبی مشاورت اور ادویات کے انتظام کی طرف۔ جن لوگوں کو پہلے سے کوئی بیماری ہے، انہیں کن خاص اقدامات کی ضرورت ہے؟ جی، جن افراد کو کوئی بھی دائمی بیماری ہے، آپ کہہ لیں ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر، دمہ، دل کی تکلیف وغیرہ، انہیں سفر سے کم از کم 4 سے 6 ہفتے پہلے اپنے فیملی ڈاکٹر یعنی GP سے لازماً ملنا چاہیے۔ 4 سے 6 ہفتے پہلے؟ جی، کم از کم۔ مقصد یہ ہے کہ ایک مکمل طبی جائزہ یعنی میڈیکل ریویو لیا جائے اور یہ پکا کیا جائے کہ ان کی حالت سفر کے لیے مستحکم ہے۔ صحیح۔ اور ڈاکٹر سے ملتے وقت کیا کوئی خاص چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہے یا کوئی کاغذات وغیرہ لینے ہیں؟ ہاں، چند چیزیں بہت ضروری ہیں۔ پہلی تو یہ کہ ایک تفصیلی میڈیکل سمری لیں۔ اپنے ڈاکٹر سے کہیں کہ وہ آپ کی مکمل طبی تاریخ، موجودہ بیماریاں اور جو بھی دوائیں آپ استعمال کر رہے ہیں ان سب کی تفصیلات پر مبنی ایک باقاعدہ میڈیکل سمری بنا کر دیں۔ اچھا۔ ہاں، اس کا پرنٹ آؤٹ ساتھ رکھنا بہت مفید ہو سکتا ہے وہاں۔ دوسری چیز ہے ڈاکٹر کا تصدیقی خط۔ خط کس لیے؟ تمام نسخے والی ادویات کے لیے، اور خاص طور پر وہ ادویات جو کنٹرولڈ سمجھی جاتی ہیں۔ کنٹرولڈ سے کیا مراد ہے؟ جیسے کچھ خاص قسم کے درد کش ادویات جن میں کوڈین یا ٹرامیڈول شامل ہوں، یا پھر انجیکشن کے ذریعے لی جانے والی ادویات جیسے انسولین۔ ان سب کے لیے ڈاکٹر سے ایک باقاعدہ خط لینا انتہائی ضروری ہے۔ اس خط میں صاف لکھا ہو کہ یہ دوائیں آپ کے ذاتی استعمال کے لیے ہیں اور آپ کی طبی حالت کے لیے ضروری ہیں۔ اچھا، یہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، سعودی عرب میں ادویات سے متعلق قوانین کافی سخت ہیں، تو ایئرپورٹ پر کسی بھی قسم کی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے یہ پیش بندی لازمی ہے۔ یہ واقعی ایک نازک معاملہ ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، ادویات ساتھ لے جانے اور ان کے وہ ذخیرے کے بارے میں کیا احتیاطیں ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس اپنی تمام ضروری ادویات کی اتنی مقدار ہو جو حج کے پورے عرصے بلکہ کچھ اضافی دنوں کے لیے بھی کافی ہو۔ صحیح۔ تمام ادویات کو ان کی اصل پیکنگ میں رکھنا بہتر ہے اور انہیں ہمیشہ اپنے ہینڈ بیگ یا کیری آن سامان میں رکھیں۔ چیکڈ سامان میں نہیں؟ یا تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ پھر کچھ ادویات جیسے انسولین، ان کو ایک خاص درجہ حرارت پر یعنی فریج میں رکھنا ہوتا ہے۔ جی ہاں۔ تو اس صورت میں سفر سے پہلے ہی اپنی رہائش گاہ یعنی ہوٹل یا عمارت میں فریج کے دستیابی کا پتہ کر لینا چاہیے، اور سفر کے دوران انہیں ٹھنڈا رکھنے کے لیے کولڈ پیک وغیرہ کا بندوبست کرنا ہوگا۔ یہ بھی اہم نکتہ ہے۔ اور جو ادویات روزانہ استعمال ہوتی ہیں جیسے بلڈ پریشر یا دمہ کی، ان کے بارے میں کیا ہدایت ہے؟ یہ انتہائی اہم بات ہے۔ دائمی بیماریوں جیسے بلڈ پریشر، دمہ، دل کے امراض یا ذیابیطس کے ادویات کو وہ ہرگز خود سے بند یا تبدیل نہ کریں۔ انہیں بالکل اسی طرح باقاعدگی سے لیتے رہیں جیسے آپ کا ڈاکٹر تجویز کرتا ہے۔ صحیح۔ سفر کی وجہ سے معمول میں فرق آ سکتا ہے، لیکن دوا کا وقت اور خوراک وہ برقرار رکھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔
اور ہاں، اگر کسی کو چلنے پھرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے زیادہ چلنا ممکن نہیں، تو مناسک کی ادائیگی کے لیے ویل چیئر استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بالکل، خود پر غیر ضروری بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ جی بالکل، صحت پہلے ہے۔ اور ایک اور بات، جو ہنگامی حالات میں استعمال ہونے والی ادویات ہیں، مثلاً دمہ کے مریضوں کے لیے انہیلر یا دل کے مریضوں کے لیے وہ GTN اسپرے یا گولیاں، وہ ہر وقت اپنے ساتھ اپنی جیب میں یہ بالکل قریبی بیگ میں رکھنی چاہیے۔ انہیں سامان میں کہیں دور نہیں رکھنا۔ صحیح کہا۔ اچھا، خواتین کے حوالے سے ایک عام سوال ہوتا ہے، وہ ماہواری کو مؤخر کرنے سے متعلق، اس بارے میں کیا مشورہ ہے؟ جی، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اگر خواتین حج کے دوران طبی وجوہات یا سہولت کی بنا پر ماہواری کو مؤخر کرنا چاہتی ہیں تو انہیں لازماً اپنے فیملی ڈاکٹر یا گائنیکالوجسٹ سے مشورہ کرنا چاہیے۔ خود سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس مقصد کے لیے مخصوص ہارمونل گولیاں آتی ہیں، لیکن انہیں عموماً متوقع تاریخ سے کئی دن پہلے شروع کرنا ہوتا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ سفر سے پہلے ہی ان کا استعمال شروع کیا جائے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان گولیوں کے جو ممکنہ مضر اثرات اور خطرات ہیں، خاص طور پر وہ خون جمنے یعنی بلڈ کلوٹس یا تھرومبوسس کا خطرہ، اس بارے میں ڈاکٹر سے تفصیل سے بات کرنی چاہیے۔ یعنی یہ سب کے لیے محفوظ نہیں ہے؟ نہیں، ہر خاتون یہ گولیاں استعمال نہیں کر سکتی، خاص طور پر اگر ان کی طبی تاریخ میں خون جمنے کے مسائل رہے ہوں۔ اس لیے ڈاکٹری مشورہ لازمی ہے۔ اس کے علاوہ وہ عام درد یا بخار کے لیے پیراسیٹامول یا آئبوپروفن جیسی بنیادی درد کش ادویات کا ایک چھوٹا پیکٹ ساتھ رکھنا بھی وہ دانش مندی ہے۔ جی، یہ مفید معلومات ہے۔ اب ہم ان عام طبی مسائل پر بات کرتے ہیں جن کا سامنا حجاج کرام کو حج کے دوران ہو سکتا ہے۔ چونکہ چلنا بہت زیادہ ہوتا ہے تو پیروں کے مسائل سے شروع کرتے ہیں۔ بالکل، پیروں کی صحت کا خیال رکھنا وہ حج کے دوران آرام دہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی اور اہم بات ہے جوتوں کا انتخاب۔ جی، آرام دہ، کھلے اور سب سے اہم، پہلے سے استعمال شدہ جوتے یا مضبوط سینڈل پہنیں۔ بالکل نئے جوتے، چاہے کتنے ہی مہنگے یا اچھے کیوں نہ ہوں، حج کے دوران پہننا شروع کرنا وہ چھالوں کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اچھا، تو نئے جوتے بالکل نہیں؟ بہتر یہی ہے کہ استعمال شدہ یعنی بروکن ان جوتے ہوں۔ اور اگر پھر بھی چھالے پڑ جائیں، یہ تو بہت عام مسئلہ ہے۔ جی، بہت عام ہے۔ اگر چھالے بن جائیں تو سب سے اہم چیز ہے انہیں صاف ستھرا رکھنا تاکہ انفیکشن نہ ہو۔ عام طور پر چھوٹے چھالوں کو پھوڑنے یا چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ان پر پلاسٹر یا بینڈیج لگا سکتے ہیں۔ لیکن اگر چھالے میں انفیکشن کے آثار نظر آئیں، جیسے اس کے گرد سرخی بڑھ جائے، سوجن ہو، درد زیادہ ہو یا پیپ آنے لگے، تو فوراً طبی امداد لینی چاہیے۔ خاص طور پر کسی خاص گروپ کے لیے زیادہ احتیاط؟ جی ہاں، خاص طور پر وہ افراد جو ذیابیطیز یعنی شوگر کے مریض ہیں، انہیں پیروں پر پڑنے والے کسی بھی چھالے، زخم یا خراش کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اور فوراً ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ صحیح۔ اور پیروں کی عمومی دیکھ بھال کے لیے کوئی اور ٹپ؟ روزانہ اپنے پیروں کا معائنہ کریں، انہیں دھو کر اچھی طرح خاص طور پر انگلیوں کے درمیان خشک کریں۔ اس کے بعد کوئی اچھا موئسچرائزر یا پیٹرولیم جیلی لگائیں تاکہ جلد خشک ہو کر پھٹے نہیں۔ کیونکہ پھٹی جلد سے انفیکشن ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، انفیکشن کا راستہ کھل جاتا ہے۔ اور جہاں تک ممکن ہو ننگے پاؤں چلنے سے گریز کریں، خاص طور پر مشترکہ جگہوں جیسے غسل خانوں یا وضو خانوں میں، تاکہ فنگل انفیکشن سے بچا جا سکے۔ اور اگر لمبا بیٹھنا پڑے جیسے بس کے انتظار میں یا سفر میں، تو وقفے وقفے سے اپنی ٹانگیں اور پاؤں ہلاتے رہیں یا تھوڑا چل پھر لیں تاکہ خون کی گردش ٹھیک رہے۔ ٹھیک ہے۔ پیروں کے بعد اب آتے ہیں سانس کے مسائل پر۔ یہ تو لگتا ہے تقریباً ہر حاجی کا تجربہ ہوتا ہے کہ وہاں کھانسی، نزلہ، زکام ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے اور اس سے کیسے بچا جائے؟ یہ واقعی بہت عام ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حج کے موقع پر لاکھوں لوگ ایک ایک محدود جگہ پر جمع ہوتے ہیں، تو اس سے سانس کے ذریعے پھیلنے والے وائرس اور بیکٹیریا کا پھیلاؤ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے۔ بچاؤ کے لیے صفائی کے جو بنیادی اصول ہیں، ان پر سختی سے عمل کرنا ضروری ہے۔ اپنے ہاتھ بار بار صابن اور پانی سے دھوئیں، خاص طور پر کھانے سے پہلے، بیت الخلاء استعمال کرنے کے بعد اور کسی بھی مشترکہ سطح کو چھونے کے بعد۔
اور اگر پانی صابن نہ ہو؟ تو الکوہل والے ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ کھانستے یا چھینکتے وقت منہ اور ناک کو ٹشو یا کہنی کے اندرونی حصے سے ڈھانپیں اور استعمال شدہ ٹشو کو فوراً کوڑے دان میں پھینک دیں، اور کوشش کریں کہ جو لوگ کھانسی یا زکام میں مبتلا نظر آئیں ان سے تھوڑا فاصلہ رکھیں۔ کیا ویکسینیشن اس سلسلے میں مددگار ہے؟ جی ہاں، کچھ ویکسینز اہم ہیں۔ فلو یعنی موسمی انفلوئنزا کی ویکسین لگوانا مفید ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ حج کے دوران عام ہونے والے وائرل انفیکشنز میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ میننجائٹس یعنی گردن توڑ بخار کی ویکسین، وہ تو اکثر ممالک کے لیے لازمی ہوتی ہے۔ اچھا، لازمی؟ جی، کیونکہ یہ ایک خطرناک بیماری ہے جو ہجوم میں پھیل سکتی ہے۔ تو سعودی قوانین کے مطابق جو بھی مطلوبہ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ہے وہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ روانگی سے پہلے تازہ ترین معلومات لے لینی چاہیے۔ اور ہاں، جن افراد کو دمہ یعنی ایزدھما کی شکایت ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ سفر سے پہلے ان کا دمہ اچھی طرح کنٹرول میں ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں دھول، مٹی اور فضائی آلودگی کی وجہ سے دمہ کی شدت بڑھ سکتی ہے۔ اس لیے انہیں اپنی تمام تجویز کردہ ادویات، خاص طور پر بچاؤ والے اور فوری آرام دینے والے انہیلر ساتھ رکھنے اور باقاعدگی سے استعمال کرنے چاہیے۔ صحیح۔ اب کھانے پینے سے متعلق مسائل جیسے فوڈ پوائزننگ، یہ بھی ایک تشویش ہوتی ہے، اس سے کیسے بچا جائے؟ بالکل، کھانے پینے میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ بنیادی اصول تو وہی ہیں جو عام طور پر سفر میں اپناتے ہیں، لیکن حج کے دوران ان کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ جی، کیا ہے وہ اصول؟ پہلا تو وہی، کھانے سے پہلے اور بیت الخلاء کے بعد ہاتھ اچھی طرح صابن سے دھوئیں۔ صرف وہ کھانا کھائیں جو اچھی طرح پکا ہوا ہو اور تازہ تیار کیا گیا ہو۔ وہ جو پہلے سے پکا کر رکھا ہوا یا کھلا پڑا کھانا ہوتا ہے اس سے گریز کریں۔ اور پانی؟ پانی صرف بوتل کا پئیں جس کی سیل بند ہو، یا اگر ممکن ہو تو ابلا ہوا پانی استعمال کریں۔ نلکے کا پانی پینے سے پرہیز کریں۔ کچی سبزیاں جیسے سلاد وغیرہ کھانے سے احتیاط کریں جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ انہیں صاف پانی سے اچھی طرح دھویا گیا ہے۔ پھلوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھل وہ کھائیں جن کا چھلکا موٹا ہو اور آپ خود اتار سکیں، جیسے کیلا، مالٹا یا خربوزہ۔ وہ کٹے ہوئے پھل جو ملتے ہیں ان سے گریز کریں، اور دودھ یا دہی وغیرہ استعمال کریں تو یقینی بنائیں کہ وہ پاسچرائزڈ ہو۔ ٹھیک ہے، اور اب سب سے بڑا چیلنج جس کا ذکر شروع میں بھی ہوا، شدید گرمی اور دھوپ۔ سعودی عرب کی گرمی تو مشہور ہے، اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ جی، گرمی اور دھوپ سے بچاؤ یہ حج کے دوران صحت مند رہنے کے لیے شاید سب سے اہم عوامل میں سے ایک ہے۔ اس کے لیے کئی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ جی۔ پانی اور دوسرے مائعات کا استعمال بہت زیادہ رکھیں۔ دن میں کم از کم 2 سے 3 لیٹر یا اس سے بھی زیادہ پانی پئیں۔ 2 سے 3 لیٹر؟ جی، اور پیاس لگنے کا انتظار نہ کریں بلکہ وقفے وقفے سے پیتے رہیں، خاص طور پر جب باہر دھوپ میں چلنا پھرنا ہو۔ سادہ پانی بہترین ہے، لیکن وہ جو نمکیات کی کمی پوری کرنے والے مشروبات ORS ہوتے وہ بھی مفید ہو سکتے ہیں۔ اور کیا؟ سن اسکرین کا استعمال کریں، خاص طور پر چہرے اور جسم کے کھلے حصوں پر۔ البتہ احرام کی حالت میں خوشبو والی سن اسکرین کی اجازت نہیں ہوتی، تو بغیر خوشبو والی استعمال کریں یا کسی عالم سے پوچھ لیں۔ جب بھی ممکن ہو سایہ دار جگہوں پر رہیں اور براہ راست دھوپ میں زیادہ وقت گزارنے سے گریز کریں، خاص طور پر دن کے گرم ترین اوقات میں، یعنی صبح 11 سے شام 4 بجے تک۔ چھتری وغیرہ کا استعمال؟ جی بالکل، دھوپ میں چلتے وقت ہلکے رنگ کے ڈھیلے ڈھالے سوتی کپڑے پہننے احرام کے علاوہ، اور سر کو ڈھانپنے کے لیے چھتری یا ٹوپی کا استعمال کریں۔ دھوپ کے چشمے بھی آنکھوں کو تیز روشنی سے بچانے میں مدد دیں گے۔ اچھا، اگر احتیاط کے باوجود کسی کو گرمی کی شدت یا وہ جسے لو لگنا کہتے ہیں، یعنی ہیٹ ایگزوشن یا ہیٹ سٹروک، اس کی علامات ظاہر ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، گرمی کی شدت یعنی ہیٹ ایگزوشن کی علامات میں شدید پیاس لگنا، کمزوری محسوس ہونا، چکر آنا، سر میں درد، متلی یا قے، پٹھوں میں کھنچاؤ یا درد اور بہت زیادہ پسینہ آنا شامل ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر یہ علامات ظاہر ہوں تو فوراً تمام جسمانی سرگرمی روک دیں، کسی ٹھنڈی اور سایہ دار جگہ پر منتقل ہو جائیں، ٹھنڈا پانی یا نمکیات والا مشروب پئیں اور جسم کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں، جیسے گیلے کپڑے سے جسم پوچھیں۔
اگر حالت بہتر نہ ہو یا مزید بگڑ جائے، مثلاً شدید الجھن ہو، بے ہوشی طاری ہو یا پسینہ آنا بند ہو جائے جو کہ ہیٹ سٹروک کی علامت ہو سکتی ہے، تو یہ ایک طبی ایمرجنسی ہے اور فوراً قریبی طبی مرکز سے رابطہ کرنا چاہیے۔ وہاں طبی سہولیات ہوتی ہیں؟ جی ہاں، حج کے مقامات پر سعودی وزارت صحت کی طرف سے طبی مراکز اور ایمبولینس کی سہولت وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے۔ یہ تمام احتیاطی تدابیر بہت اہم ہے، لیکن ایک اور پہلو جس پر ڈاکٹر سعود نے بھی زور دیا تھا وہ ہے اپنی توانائی کو سمجھداری سے استعمال کرنا، یعنی خود کو شروع میں ہی بہت زیادہ نہ تھکا دینا۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ یہ ایک انتہائی عملی اور بہت اہم مشورہ ہے۔ اکثر حجاج کرام، خاص طور پر وہ جو حج کے اصل ایام سے کافی پہلے مکہ یا مدینہ پہنچ جاتے ہیں، وہ جوش اور جذبے میں شروع کے دنوں میں بہت زیادہ عبادات اور نقل و حرکت کرتے ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ روزانہ 5 وقت کی نماز کے لیے حرم شریف جانا اور واپس آنا، خاص طور پر اگر رہائش کچھ فاصلے پر ہو، یہ خود ہی ایک کافی مشقت والا کام ہے۔ اس میں بہت پیدل چلنا پڑتا ہے۔ تو پھر صحیح حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ اپنی توانائی کو اصل ہدف، یعنی حج کے وہ جو 5 مخصوص ایام ہیں، منا، عرفات، مزدلفہ کے قیام اور دوسرے مناسک، ان کے لیے بچا کر رکھا جائے۔ اچھا، فرض نمازیں جماعت کے ساتھ حرم میں ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، ظاہر ہے اس کا ثواب بے پناہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو نفلی طواف ہے، عمرے ہیں اور دوسری نفلی عبادات ہیں، ان میں اتنا اعتدال رکھنا چاہیے کہ جسم کو مناسب آرام مل سکے۔ یعنی بیلنس رکھنا ہے؟ جی بالکل۔ اگر آپ شروع کے دنوں میں ہی خود کو مکمل طور پر تھکا دیں گے تو حج کے اصل سب سے اہم اور مشقت والے دنوں میں آپ کے پاس مناسک ادا کرنے اور اللہ کے حضور دعا اور التجا پر توجہ دینے کی جسمانی اور ذہنی توانائی باقی نہیں رہے گی۔ لہٰذا اپنی رفتار کو متوازن رکھیں، آرام کو اہمیت دیں اور اپنی توانائی کو دانش مندی سے استعمال کریں۔ بہت خوب۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو کلیدی نکات یہ ہوئے: پہلا، سفر سے پہلے بھرپور تیاری کریں، جسمانی فٹنس پر توجہ دیں، ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کریں، تمام ضروری ادویات اور دستاویزات کا انتظام کریں۔ دوسرا، حج کے دوران احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں، صفائی ستھرائی کا غیر معمولی خیال رکھیں، پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، شدید گرمی اور دھوپ سے بچاؤ کا اہتمام کریں، پیروں کی حفاظت کا خیال رکھیں اور کھانے پینے میں محتاط رہیں۔ اور تیسرا، لیکن بہت اہم، اپنی توانائی کو پہچانیں اور اسے حج کے پورے سفر کے دوران سمجھداری سے استعمال کریں تاکہ آپ جسمانی تھکاوٹ کی بجائے روحانی تجربے پر توجہ مرکوز رکھ سکیں۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا، بہت بہترین۔ اور اس میں ایک اور پہلو کا اضافہ کرنا چاہوں گی جو شاید طبی تیاری سے بھی زیادہ اہم ہے۔ جی؟ اور وہ ہے ذہنی اور روحانی تیاری۔ دیکھیں، حج کا سفر ایک امتحان بھی ہے۔ اس میں غیر متوقع مشکلات آ سکتی ہیں، تھکاوٹ اور تکلیف کا سامنا ہو سکتا ہے، ہجوم اور رش کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے۔ ان سب کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا، اپنی نیت کو خالص رکھنا، یہ یاد رکھنا کہ یہ سب اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے، اور ہر حال میں صبر و شکر کا دامن تھامے رہنا، یہ اصل کامیابی کی کنجی ہے۔ اس مبارک سفر کو کھلے دل، پازیٹیو سوچ اور اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ یہ واقعی ایک بہت اہم اور خوبصورت یاد دہانی ہے۔ اور یہیں سے ایک دلچسپ سوال بھی جنم لیتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ جی؟ ہم نے جسمانی تیاری اور صحت کے چیلنجز پر اتنی تفصیل سے بات کی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جسم کو شعوری طور پر اس مشقت کے لیے تیار کرنا دراصل روحانی توجہ اور حضوری کو مزید گہرا کرنے میں مددگار ثابت ہوں؟ یعنی اگر جسمانی تکالیف کم ہوں گی تو کیا ذہن مقدس مناسک، ذکر اور دعا میں زیادہ آسانی سے مشغول نہیں ہو پائے گا، جس سے مجموعی روحانی تجربہ مزید پراثر ہو جائے؟ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے کہ جسمانی تیاری کس طرح روحانی تجربے کو تقویت دے سکتی ہے۔ اس پر ضرور غور و فکر کرنا چاہیے۔ ان تمام بیش قیمتی معلومات اور رہنمائی کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔